अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस सूबे का नाम नेशनली नहीं बल्कि ग्लोबली रोशन किया है। साथ ही साथ ये कि हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब हम स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं इंटरनेशनली तो लोगों के दिमाग में भी एक ही नाम आता है और वो है अमजद अजीज़ मलिक साहब। ये ऑल एशियन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी के साथ साथ 78 ममालिक में चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, ख़ास तौर पे ये कि जब हम सहाफ़त की बात करते हैं तो मुख्तलिफ बीट्स आती हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स को क्यों चूज़ किया और फिर इसको इतने बड़े लेवल पे ग्लोबली क्यों फ़रोग़ दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी अगर कोई तारुफ में मुझसे गलती हो गई हो। आप एक बहुत बड़ी प्रोफाइल कैरी करते हैं, लेकिन ये शुरुआत बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। अच्छा, तारुफ की तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे हीरो बना दिया। तो चलें, ये तो सबसे पहले अच्छी बात हो गई। अब जो दूसरी बात है, मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे पेशावर से है और पेशावर मेरा शहर है, फूलों का शहर हम अपने शहर को कहते हैं और मैं समझता हूँ कि मैं अपने इस फूलों के शहर का नुमाइंदा हूँ। सर आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर आपने जर्नलिज़म की तरफ किस तरह आए। देखिए, सारी तालीम तो पेशावर में हुई और डबल मास्टर्स करने तक मेरा ताल्लुक़ पेशावर ही के तालीमी इदारों से रहा। मास्टर्स इन जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस और जर्नलिज्म में। और फिर उसके बाद शौक़ तो मुझे 82 में हुआ। मेरा जो पहला मजमून छपा, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का या पेशावर का आप कह रहे हैं कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि मेरा पहला मजमून रोज़नामा मशरिक़ में नवंबर 1982 में छपा। लिहाजा मैं कहता हूँ अगर किसी और का मजमून पहले छपा है तो फिर आप अपने आप को सीनियर कह सकते हैं। लेकिन आजकल सीनियर जूनियर का तो वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। आजकल तो सीनियर्स की वो कदर ही नहीं रही, लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सीनियर ना ही कहें तो बेहतर है। तो बेसिकली मैं कमेंट्री सुना करता था मुख्तलिफ़ खेलों की, ख़ास तौर पर हॉकी और क्रिकेट की। मुझे शौक़ हुआ कमेंटेटर बनने का। फिर मैं जब मुनीर हुसैन साहब का एक मैगज़ीन था अखबार वतन, जब मैं उसको मैगज़ीन पढ़ता तो मुझे उसमें लिखने का शौक़ हुआ। मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया और मुझे खुशी है कि 82, 85, 83 से मैंने लिखना शुरू किया। फिर जिद्दत अखबार में मैं पहला पेशावर से स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे मैं भर्ती हुआ और एस.एम. रिजवी साहब मरहूम और यूनस क्यासी ये हमारे उस्तादों में थे। फिर उसके बाद मुझे 1 साल के बाद ही इफ्तिखार अली साहब थे जंग अखबार में, तो उन्होंने मुझे जंग अखबार में ले लिया। मैं साढ़े 16 साल तक जंग अखबार में रहा एज ए स्पोर्ट्स एंड कल्चर रिपोर्टर। और फिर ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता है। जब जियो न्यूज़ पेशावर से पाकिस्तान से शुरू होता है तो मैं उस टीम का हिस्सा था। मुझे याद है 2002 में मैंने जियो ज्वाइन किया। 11.5 साल तक ये सफ़र जियो के साथ रहा। इस दौरान में मुझे 186 बम धमाके कवर करने का मौका मिला। मौका क्या मिला, मैं तो बाज़-औक़ात जब बैठता हूँ तो अजीब सी फीलिंग्स होती हैं कि हम किस बदकिस्मत सूबे में और किस बदकिस्मत शहर में हैं जहाँ पे 40 साल से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और हम धमाके और अपने अजीज़ों को शहीद होते हुए देखते हैं। और फिर उसके बाद मुझे दरमियान में इस जर्नी में जब ख़ास तौर पे जंग में था तो रेडियो पाकिस्तान के लिए मेरी खिदमत तकरीबन 16, साढ़े 16, 17 साल की हैं। जब मेरा एक प्रोग्राम हुआ करता था स्पोर्ट्स मैगज़ीन, वो आलमोस्ट 11 बरस जो है वो चलता रहा मुसलसल। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, मैं होस्ट था उसका। और फिर मैंने बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस किया उस प्रोग्राम में एंड साथ साथ मैंने 18 किताबें लिखी जो स्पोर्ट्स के हवाले से थी, ट्रैवल लॉग्स थे, ऑटोबायोग्राफी थी। और अब जो है आने वाले दिनों में मेरी मज़ीद 2 किताबें आएंगी। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अपनी ऑटोबायोग्राफी हो ताकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मालूम पड़े कि मैंने किस कदर मेहनत की है, क्योंकि वो जो सफ़र एक साइकिल पर बाईसाइकिल पे शुरू हुआ था, मोटरसाइकिल से होता हुआ गाड़ियों तक आया, लेकिन इसमें 40 साल बीत गए। इतना आसान सफ़र नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे था। और फिर मैं रेजिडेंट एडिटर रहा एक्सप्रेस अखबार में 3 साल तक। जब थक गया तो फिर हमने कहा जब अपना अखबार होना चाहिए तो माशाल्लाह अपना अखबार है कसौटी और जिसका मैं एडिटर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि छाफत के अलावा हमें कुछ आता नहीं था और स्पोर्ट्स जर्नलिज़म जो थी ये कोई इतनी आसान नहीं होती। मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में जब नाम कमाया तो फिर जियो में मुख्तलिफ़ शोबों में मुझे मौका मिला। मैं असम्बली कवर करता था, मैं क्राइम्स कवर करता था, मैं कोर्ट्स को कवर करता था, मैं सियासत को कवर करता था। गोया ज़िंदगी के हर शोबे को मैंने आजमाया कवरेज करके और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा कामयाब रहा उसमें। तो बुनियादी तौर पे ये है। फिर लंबा सफ़र है जो मैं एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में आया और वर्ल्ड लेवल पे। इसी के लेवल पूछना चाहूँ, कब आपको ये लगा
تھا کہ اب میں اپنے صوبے کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتا ہوں؟ دیکھیے یہ 2012 کی بات ہے جب روس کا ایک شہر ہے سوچی، وہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ فیڈریشن کے، اور میں نے پہلی مرتبہ یہ اس خواہش کا اظہار کیا اپنے دوستوں سے جو مختلف ممالک کے تھے، نیپال اور انڈیا کے خاص طور پہ، کہ میں بھی ایگزیکٹو کمیٹی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی اس پہ کسی نے یقیناً آپ کو حیرت ہوگی۔ موٹیویٹ کیا تھا؟ جی ہاں، ہمارے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ آپ لڑیں، آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ جس کے پاس وہاں پہ دیکھیں یہ دھاندلی والے ووٹنگ نہیں ہوتی کہ نہ کبھی وہ آر ایس ایس کیا ہوتا ہے، کبھی الیکشن میں سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے تو رزلٹ بدل جاتا ہے۔ وہاں پہ تو سامنے الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ میٹر آپ کے پاس ہوتا ہے اور سامنے رزلٹ آتا ہے۔ تو ہم 104 ممالک تھے یا اس سے شاید کم تھے، اور میں جس کے پاس ووٹ مانگنے جاتا نا تو انمول پتہ ہے مجھے کیا کہتے تھے کہ جی یو آر فرام، تو میں کہتا تھا فرام پاکستان، وہ کہتا تھا یو آر ٹیررسٹ۔ تو بڑے عجیب سا لگتا تھا۔ پھر کوئی کسی نے پوچھا کہ جی فرام وچ سٹی، میں نے کہتا تھا پشاور فرام پاکستان، وہ کہتا تھا یو آر طالبان۔ اور میں کسی اور، مجھے ابھی بھی وہ شکلیں یاد ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے تھے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم تو ٹیررسٹ ہو۔ تو میں نے اپنی جو جتنے بھی وہ میں بکلیٹس لے گیا تھا میں نے پھاڑ دی تھیں، اور میں نے فیصلہ کیا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ لیکن میرے دوست تھے انڈیا سے اور نیپال سے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے الائی ہیں، اور ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانیں، اس وقت شاید 80,000 تھی، ہم نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم تو لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، آپ ہمیں کیوں دہشت گرد کہتے ہیں؟ تو میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں، میں آج تک ان کے احسان مند ہوں۔ ہم نے جب دوبارہ رات کو لیٹ آورز میں کیمپین کی، اور میں اگلے دن جب ووٹنگ ہوئی تو مجھے 78 ووٹ ملے، اور میں 78 ووٹوں سے جیتا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور میں پہلا پاکستانی تھا اس وقت 90 ایئرس کی ہسٹری میں، اور آج ماشاءاللہ 104 سال کی تاریخ میں میں واحد پاکستانی ہوں جو سوچی میں جیتا، پھر میں پیانگ چنگ کوریا میں جیتا، اور تیسری مرتبہ میں اٹلی میں جیتا، اور یہ 13واں سال جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو میں نے اپنے صوبے کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے رکھا۔ اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو اقتدار میں ہیں، جن کے پاس عنان اقتدار ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ملک کا سافٹ امیج کیسے رکھا جاتا ہے سامنے، اور نہ ہی ان کو یہ احساس ہے کہ جنہوں نے آپ کی ذمہ داریاں آپ کے ملک کے سفیر کے طور پر نبھائی ہیں، آپ ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ تو کبھی کبھی تو دل ٹوٹتا ہے، لیکن مجھے صلے کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور شہرت سے نوازا، جس پہ میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہتا ہوں۔ امجد عزیز ملک صاحب، ایک بہت لانگ جرنی، اور اس ہمیشہ جرنی میں ہم کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا سپورٹ ہوتا ہے یا کوئی ہماری بیک بون ہوتا ہے۔ آپ کی بیک بون اور سپورٹ کون تھا یا تھی؟ پشاور میں بدقسمتی سے آپ کی سپورٹ کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی آپ کا بیک بون بنتا ہے۔ یہاں پہ سارے منافق ہیں اور سارے آپ کے مخالفت کرتے ہیں، اور جب بھی آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو لوگ خوش نہیں ہوتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے جو کامیابی چھین لی جائے۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود میں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور میں یہ اپنی کامیابیاں ان اسپورٹس جرنلسٹ کے نام کرتا ہوں جن کا ساتھ مجھے آج تک حاصل رہا ہے۔ میں اپنے اساتذہ، جس میں ایس ایم نکی مرحوم، ایس ایم رضوی مرحوم، اور اللہ تعالیٰ زندگی دے افتخار علی صاحب کو، وہ آج بھی زندہ ہیں، علیل ہیں، میری ہمیشہ ان کے لیے صحت کے لیے دعائیں رہتی ہیں۔ انہوں نے میری بڑی قدر کی، مجھے میرا بہت خیال رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سینئر جو جرنلسٹ تھے، کمنٹیٹرز تھے، پشاور میں نہیں تھے، زیادہ تر باہر تھے، انہوں نے مجھے بہت لک آفٹر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے، میں شاید شیخ صاحب کا نام کبھی بھولتا نہیں ہوں کہ وہ جب جنگ اخبار کے ایڈیٹر تھے تو میرے مضامین وہ چھاپا کرتے تھے۔ اور دیکھیے میری کامیابی کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور یا میں انٹرنیشنل لیول پہ کیسے آیا۔ پشاور میں جو لوکل اخبار تھے، ان دنوں میں مشرق اخبار تھا، جدت تھا، 1-2 لوکل اخبار اور تھے، تو جو بھی اس میں لکھتا تھا وہ سارا پشاور میں ہی رہ جاتا تھا۔ میں جو لکھتا تھا تو وہ لاہور، کراچی، کوئٹہ، لندن میں چھپتا تھا، تو ماشاءاللہ مجھے اسی لیے زیادہ شہرت ملی۔ اور پھر میں نے بہت محنت کی، میں نے جتنے آرٹیکل لکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید ہماری جو نوجوان نسل ہے ان میں وہ جذبہ اور عزم نہیں ہے جو مجھ میں ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے تو
تو پھر ترقی ملتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کام چوری کریں اور آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں, اس کو آپ عبور نہیں کر سکتے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ زیادہ کام کریں گے آپ ساری رکاوٹوں کو بڑی آسانی کے ساتھ عبور کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ مجھے جب تمغہ امتیاز ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہماری, اور پھر میرے چھوٹے بھائی کو ملا, ارشد عزیز ملک کو, تو ہم دونوں بھائیوں کو جب یہ ایوارڈ ملے بڑے دوست ہمارے ناراض ہوئے, لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہماری کتنی محنت ہے. اور یہ محنت پر تو کتابیں لکھی جائیں گی. میں جب اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں گا میں ہر ایک کا نام لے کے اور ساری ڈیٹیل لکھوں گا, تو یقینی طور پہ یہ آنے والی نسل کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. صحیح. امجد عزیز ملک صاحب, یہ تو آپ کا خواب تھا ایز اے کمنٹیٹر یا اسپورٹس جرنلسٹ بننا, آپ کے والدین کا کیا خواب تھا؟ اور کبھی آپ لوگ کے بیچ میں تضاد نہیں آیا کہ عموماً ہمارے یہاں جو اس وقت مائنڈ سیٹ تھا, ہم جرنلزم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے جس ایرا سے یا جس ٹائم کا ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں یا تو میڈیکل فیلڈ یا ٹیچنگ ہوتی تھی یا انجینئرنگ ہوتی تھی, ایز فار ایز آئی ریممبر. تو کیا ان کا کبھی کوئی اور خواب تھا, اور اگر آپ کا خواب تو انہوں نے کیسے اس کو انڈورس کیا؟ دیکھیے میں بڑا غریب سا ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ایوریج ہمارا خاندان تھا. میرے والد ٹیلی فون آپریٹر ہوا کرتے تھے, اور ان کی پتہ نہیں 800,000 تنخواہ میں تو ہم 5 بہن بھائی جو تھے وہ اسکولوں کالجوں میں جاتے تھے, بس یہی ان کے لیے بہت کافی تھا. انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, کبھی میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ 1982 میں جب میں میٹرک میں تھا تو میری عمر 14 سال تھی. اس 14 سال میں میں لکھنا شروع ہو گیا تھا, میں ریڈیو پاکستان کے پروگرام کرنا شروع ہو گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آج میرے والدین زندہ ہوتے تو یقیناً میں ان سے پوچھتا کہ کیا فیلنگ تھی آپ کی کہ میں اکیلا جاتا ہوں, پروگرام کرتا ہوں, سائیکل پہ جاتا ہوں, کبھی پیدل جاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھا دیا. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنے اتنے عظیم والدین پائے. تو ڈاکٹر بننا یا اس کا نہ مجھے شوق تھا, یعنی اور ان نہ کا کوئی انہوں نے انہوں نے مجھے کوئی کہا. ٹارگٹ نہیں آپ کے سامنے رکھا. نیو جنریشن کو, یوتھ کو, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں ہماری جنریشن اتنی ڈیڈیکیٹڈ نظر نہیں آتی, فوکس نظر نہیں آتی, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے نوجوانوں کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آنے والے دن مشکل آ رہے ہیں. پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں. سرکار کی نوکریاں ختم ہونے کو ہیں, اور سرکار کی نوکریاں ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جو ہمیں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر نظر آتے ہیں یہ سارے نہیں بن سکتے. لہٰذا آنے والے دنوں میں مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اگرچہ میں پشاور میں چائنیز کلچرل سینٹر چلاتا ہوں, چائنا ونڈو اس کا نام ہے, اور بڑا خوبصورت ادارہ ہے. اور ٹورزم کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ چائنا کی سیاحت کے بارے میں, ثقافت کے بارے میں بتاتے ہیں, بلکہ ہم پاکستان کی ثقافت سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. تو چائنا کا جو منصوبہ ہے معاشی سی پیک, وہ کس لیے تھا؟ وہ اسی لیے تھا کہ چین پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں بہت سی نوکریاں ملیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. کام چوری سے جان چھڑانا ہوگی, صبح شام اور 2-3 نوکریاں کرنی پڑیں گی, تب جا کے پاکستان کامیابی کی طرف جائے گا, اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اتنا معاشی فائدہ ہو سکے گا کہ وہ اپنا وقت ہے وہ گزار سکیں. ورنہ آنے والے دنوں میں بہت مشکل. یہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پشاور میں بھی چوری چکاری زیادہ ہو گئی ہے, تو کوئی یہ اندازہ نہیں لگاتا کہ کیوں زیادہ ہوئی ہے. آپ کے پشاور میں ایک کارخانہ نیا نہیں لگا آج تک. میں تو سالوں سے سن رہا ہوں, صدیوں سے سن رہا ہوں کہ جی دہائیوں سے سن رہا ہوں کہ پشاور میں کارخانے لگیں گے, پشاور میں اقتصادی ترقی ہوگی. بابا جب آپ کارخانہ ہی نہیں لگاتے تو لوگوں نے تو پھر چوری چکاری کرنی ہے. تو کارخانے یہاں نہیں لگ رہے, ترقیاتی منصوبے یہاں پہ نہیں ہیں, ہمارے تفریح کے مواقع یہاں پہ نہیں ہیں. تو ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مایوس نہیں ہونا. دیکھیے میں کبھی مایوس نہیں ہوا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کامیابیاں حاصل کی. میں ابھی بھی مایوسی کی بات نہیں کر رہا. آنے والے دنوں میں اللہ کرے اگر وائس چانسلر انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جناب ڈاکٹر صادق نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا جی پاکستان کے پاس جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں ان کی جو مقدار ہے بہت زیادہ ہے, اور مالیت $6 ٹریلین سے زیادہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دن آئے گا کہ پاکستان بہت خوشحال ملک ہوگا. پاکستان ہم نہیں ہوں گے لیکن پاکستان تو یہاں پہ رہے گا. کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ نوجوانوں نے. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اب ٹھیک ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی ترقی ہے, لیکن زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل یہی نوجوان روشن کریں گے. امجد عزیز صاحب, سوری میں آپ کا وقت ذرا زیادہ لے رہی ہوں, لیکن یہ جو آپ بہت چیزوں کے پائنیئر رہ چکی ہیں, لیکن یہ جو آپ کا سفر ہے فرام پاکستان ٹو دا چائنا ونڈو جو آپ نے یہاں پہ چلایا ہے,
یہ سفر کا آغاز کیوں کیا، چائنا ونڈو بنایا، کلچر کو فروغ کرنے کے لیے کیا وجوہات تھی؟ جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا. پاک چین دوستی کا میں علم بردار ہوں اور میں چین کا ایک پرانا دوست ہوں. خیال مجھے اس لیے آیا کہ جب یہاں پہ سفیر تھے عزت مآب یاو جنگ، تو ان کی خواہش تھی کہ پشاور میں کونسلیٹ بنے، لیکن چونکہ 3000 چائنیز جب تک کسی شہر میں نہ ہوں تو کونسلیٹ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے پھر یہ ایک آئیڈیا دیا، مجھ سے بات کی کہ کیوں نہ پشاور میں کلچرل سینٹر قائم کیا جائے جس کو آپ رن کریں. تو میں نے کہا جی میں تو والنٹیئرلی اس کو رن کروں گا، مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو والنٹیئرلی رن کر رہا ہوں. اور ہم پاکستان اور چین کی دوستی میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور سے ہم نے مشکل حالات میں اہل چین کو، اپنی چینی بہنوں بھائیوں کو ایک تعمیری پیغام، مثبت پیغام اور پیار و محبت کا پیغام اس مشکل شہر سے بھیجا ہے. تو یہ ایک آئیڈیا تھا جو بڑا کامیاب رہا. یہ ثقافتی سینٹر ہے جس میں ہم نے چین کی ثقافت کو نمایاں کیا ہے. چین کے مختلف تہواروں کے حوالے سے، پاکستان کے مختلف تہواروں کے حوالے سے ہم تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد ان تقریبات میں شرکت کرتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہم پاک چین دوستی کو پروان چڑھا رہے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہیں بزنس کے حوالے سے یا چین کی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ بہت کم عرصے میں 4,10,000 سے زیادہ لوگوں نے اس چائنیز کلچر سینٹر چائنا ونڈو کا دورہ کیا ہے. اور یہی ہماری کامیابی ہے. دیکھیے جب میں نے یہ سینٹر شروع کیا تو مجھے امید نہیں تھی کہ لوگ آئیں گے. ہم لوگوں کو زبردستی بلاتے تھے، وہ کہتے تھے چائنا ونڈو پتہ نہیں کوئی دکان ہے، کوئی بزنس کا ادارہ ہے. لیکن بعد میں پھر پتہ چلا جب آپ اس سینٹر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ چین میں داخل ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب رہا. یہاں صرف کلچر کو ہی آپ فروغ دیتے ہیں یا کوئی لینگویج کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں؟ ہمیں ملٹی لنگول، اب کلچر ایسے کہ ملٹی لنگول ہوتے ہیں، ہم ایک ہی گھر میں کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کوئی انگلش، تو یہاں کوئی لینگویج کو بھی یا لنگوسٹکس کو بھی فوکس کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، اب تک ہم نے تقریباً 850 لوگوں کو، جن میں مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے. عمر آپ یہ دیکھیں 10 سال سے لے کے 60 سال کے لوگ وہ آتے ہیں یہاں پہ. ہم چائنیز لینگویج سکھاتے ہیں. اب تک ہم تقریباً 11 بیچز مکمل کر چکے ہیں. 12واں بیچ انشاءاللہ ہوپفلی ہم عید الفطر کے بعد شروع کریں گے. ہمارے پاس 32 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے. ہم جب یہ اشتہار دیتے ہیں تو ہمیں 700-800 لوگ اپلائی کرتے ہیں. ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو پر مختلف خواتین، بچوں کو اور بڑوں کو ہم لیتے ہیں. ان کو HSK1 اور HSK2 دو بنیادی جو کورسز ہیں وہ سکھاتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں لیکن ہمارا دل بڑا ہے. چونکہ چھوٹا سا سینٹر ہے لیکن ہمارا دل چونکہ بڑا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھیٹر بھی دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ چائنیز زبان بھی سکھاتے ہیں. ہم نے ایک گانا بڑا خوبصورت تیار کیا ہوا ہے وہ دکھاتے ہیں. ہم ایک اور گانا تیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ وہ دیکھیں گے. تو مختلف آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم زبانوں کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زبانیں سکھائی، چائنیز زبان سکھائی جائے. تو اس کا کوئی چارج ہوتے ہیں؟ اٹ از فری آف کاسٹ؟ جو میں صرف ہم اس پروگرام کے وسیلے سے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہ وہ چائنیز زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی انرولمنٹ ساتھ ہی ساتھ یہ اس کی چارجز؟ کوئی چارجز نہیں ہوتے جی، بالکل یہ مفت ہے. اور 45 دن ہوتے ہیں اور جمعے اور ہفتے کو شام کو کلاس ہوتی ہے تاکہ سرکاری ملازمین بھی اگر چینی زبان کی ابتدائی جو رموز ہیں، جو الفاظ ہیں اسے سیکھنا چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ہم چائے، گرین ٹی اور خاص طور پہ کافی بھی فری یہاں پہ آفر کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ایک دفعہ نہیں وہ 2 دفعہ بھی پی سکتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.